أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الحمدللہ ہماری زندگیوں میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں مزید قدردانی اور مزید عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے، عبادات کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ یہ جذبہ سلامت رکھے اور مسجدوں کو یوں ہی آباد رکھے. مسجدوں کی اصل رونق نمازی ہوا کرتے ہیں. نمازی ہیں تو مسجد بارونق ہے، نمازی نہیں تو مسجدوں کی رونق بھی نہیں. ہم لوگ کوشش کریں کہ مسجدیں جیسے آج بھری ہیں، آباد ہیں، یوں ہی سارا سال آباد رہیں. اور یہ مسجد کی آبادی کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آسان کام ہے. اور مسجد کو آباد کرنے کے اتنے فائدے ہیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو انسان سوچتا رہ جائے کہ مسجد میں آنے سے تو دکان پہ بیٹھنے سے بھی زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. مراد یہ نہیں کہ کاروبار ہم چھوڑ دیں، کریں، حلال روزی کمائیں، لیکن اس روزی میں برکت اس وقت آئے گی جب ہم مسجد میں آئیں گے. مسجد میں آنا جانا نہیں،
लाखों नहीं करोड़ों कमा, करोड़ों नहीं अरबों और खरबों कमा। ये जितनी रफ्तार से आएंगे उससे भी तेज रफ्तारी से वापस चले जाएंगे। हमारा तो रोजाना का तजर्बा है, साथी आते हैं और अजीब बात, पहले तो लोग कहते थे भी कारोबार नहीं, दुआ करो, वजीफा बताओ, मेरी दुकान बन जाए, दुआ करो, वजीफा बताओ। अब कहते हैं कि कारोबार भी है, कमाता भी हो, घर में लाता भी हो, किधर जाता है कोई पता कोई नहीं। दरअसल बात यह है कि हम मस्जिदों के रास्ते भूले हुए हैं, हम मस्जिदों को आबाद करना भूले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे माल से कसरत नहीं बरकत निकाल दी। कसरत है, रोजाना हजारों आ रही हैं, लाखों महीने के आ रही हैं, लेकिन कहता है कि कहां जाते हैं पता नहीं चलता। मस्जिद में आने वाला आदमी रब का मेहमान है, रब को राजी करने और रब से मुलाकात करने आया करता है। मेरा मेहमान मेरे घर में आए, मैं उसे खुश करता हूं। अल्लाह का मेहमान अल्लाह के घर में चल के आएगा, अल्लाह उसे कितना खुश करके भेजेंगे। और फिर नमाज पढ़ना ये इतनी बड़ी इबादत है, इतना बड़ा अमल है। आप लोगों को जो चीज ज्यादा पसंद हो, कोई शख्सियत, कोई इंसान, कोई चीज, कोई खाना पीना, जो खाने की चीज पसंद हो, जी चाहता है रोज खाऊं। पीने की चीज पसंद हो, जी चाहता है रोज पीऊं। कोई आदमी पसंद है, जी चाहता है रोजाना मिलूं, सुबह शाम मुलाकात हो। अगर दूर रहता है तो 2 वक्त टेलीफोन पर उसकी आवाज सुन लो, रोजाना बात होनी चाहिए। याद रहे ये मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत की अलामत है। परवरदिगार आलम को तमाम इबादत से बड़ी मोहब्बत, तमाम इबादतें बड़ी पसंद। मेरे अल्लाह को रोज़ा भी बड़ा पसंद है, हज भी बड़ा पसंद है, ज़कात भी बड़ी पसंद है। तमाम के तमाम नेक अमाल करना मेरे अल्लाह को बड़े महबूब है, बड़े पसंद है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखना, जितना मेरे अल्लाह को नमाज पसंद है, इतना कोई अमल पसंद कोई नहीं। इसका सबूत यह है, मेरे अल्लाह ने फरमाया लोगों हज करो। मेरे अल्लाह क्या रोजाना किया करे, हफ्ते के बाद किया करे, महीने के बाद किया करे, साल के बाद किया करे। फरमाया नहीं नहीं, मालदार करे और जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा करे, बाद में आए तो उसकी मर्जी है। और अल्लाह फरमाते हैं ज़कात दिया करो। मौला क्या हर जुमे वाले दिन ज़कात दे, हर महीने ज़कात दे? फरमाया नहीं नहीं, मालदार ये अमल करे और अगर माल मौजूद है साल के बाद एक मर्तबा ये अमल करे। अल्लाह फरमाते हैं जुमा पढ़ो, क्या हर रोजाना पढ़े, सुबह शाम पढ़े? फरमाया नहीं नहीं, हफ्ते में एक मर्तबा ये अमल किया करो। लेकिन जब बारी आई नमाज की, अल्लाह फरमाते हैं ये अमल में अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, तुझे एक दिन में 5 मर्तबा करना पड़ेगा। एक मर्तबा, एक दिन में 5 मर्तबा ये अमल तुझे करना पड़ेगा। दरअसल नमाज जो आदमी पढ़ा करता है, ये इबादत ऐसी इबादत है, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जो आदमी चाहता हो मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करूं, मैं अपने अल्लाह से बातें करूं, मैं अपने अल्लाह से गुफ्तगू करूं, फरमाया मैं इमामुल अंबिया अल्लाह से मुलाकात करने, अल्लाह से बातें करने अर्ज पर गया, लेकिन मेरी उम्मत को नमाज मिल गई। नियत बांधो, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी।
اللہ نے ملاقات کا ذریعہ عطا فرمایا. اور میرے اللہ کو نماز اتنی پسند فرمایا، دن میں 5 مرتبہ آیا کر، 5 مرتبہ ملاقات کر کے جایا کر، 5 مرتبہ میں اللہ سے ہم کلامی کر کے جایا کر، باتیں کر کے جایا کر، ملاقات کر کے جایا کر. نمازی آدمی میرے اللہ کو بڑا پسند آ جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے نمازی آدمی کی زندگی میں برکت، اور حدیث شریف میں ہے مال میں برکت. سب سے پہلا انعام نماز پڑھنے پہ ملتا یہی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نمازی آدمی کی رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نمازی اکثر ہوتے تو غریب ہیں، تو وہ برکت کدھر ہے؟ اصل میں ہم نے برکت سمجھا ہے ڈھیر، بینک بھرے ہوئے، تجوریاں بھری ہوئی، گھر کی جتنی الماری بھری ہوئی، اس کا نام ہم برکت سمجھتے ہیں. میرے محترم دوستو، برکت یہ نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، تو اس میں گھروں میں پیسوں کے ڈھیر نہیں لگتے، ڈھیر نہیں لگتے، لیکن وہی مصروفیت ہماری ہے جو 11 مہینے ہوتی ہے. اس کے باوجود ٹائم میں برکت ہے، ٹائم نکل آتا ہے، ہم نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں. ٹائم نکل آتا ہے، ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں. ٹائم میں برکت ہے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. ٹائم میں اتنی برکت آ جاتی ہے، ہم تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں. کام سارے بھی ہو رہی ہیں. اضافہ یہ ہوا، برکت یہ ہوئی کہ اتنے سارے کام بھی ساتھ کر لیے. اور جو مال میں برکت آتی ہے نا نمازی آدمی کے مال میں برکت، وہ یہ ہوتی ہے، میں بتاؤں، ڈھیر نہیں لگتے. ایک آدمی کا وہی کام، چلو یوں کہوں، مثال دوں کہ عدالت میں ہے، تھانے میں ہے، ایک آدمی کا بے نمازی کا کام وہاں ہے، ایک نمازی کا کام وہاں ہے. بے نمازی کا وہ کام ہوا 1,00,000 روپے میں، نمازی کا ہو گیا 5,000 روپے میں. کوئی ضرورت ہے کسی کی، عید آ رہی ہے بھائی، کپڑے جوتے الٹرم پلٹرم بلائیں، نمازی آدمی کی 5-10 میں پوری ہو گئی، اور بے نمازی کی لاکھوں میں پوری نہیں ہوئی. اس کا نام برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، فرمایا تو کر، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک روایت میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، آج فجر کی ہم نے نماز پڑھی، ظہر یعنی جمعے کی نماز پڑھیں گے، چلتے چلاتے عشاء کی نماز پڑھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس دن کی نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی برکت سے اس دن جو اس کے گناہ ہوئے اللہ سارے معاف فرما دیا کرتے ہیں. نماز پڑھنے پہ اتنا بڑا انعام ہے. میں کہا کرتا ہوں، اس نماز، اس عبادت کی ایک تیاری کی جاتی ہے، اپنے آپ کو صاف کیا جاتا ہے، مٹی دھول صاف کی جاتی ہے، جس کا نام وضو ہے. وضو کیا جاتا ہے، ہاتھ منہ پاؤں دھوئے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز پہ کیا ملے گا، نماز پہ کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا، نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنا اتنا بڑا عمل ہے. جب نمازی نے نماز کی تیاری کے لیے وضو کیا، وضو کے اعضاء جہاں جہاں دھلتے گئے، اللہ ان اعضاء کے گناہ بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. چہرہ دھویا، کیوں؟
اللہ کی عبادت کرنی ہے اس نیت سے، اللہ اس پہ چہرے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چہرے کے اوپر گناہ لگے ہوئے نہیں ہوتے، لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ بدعمالی کی پھٹکار چہرے پر ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں لگے ہوئے نہیں، چہرے پہ آنکھ ہے، آنکھوں سے گناہ کیا تھا، زبان ہے، منہ سے گناہ کیا تھا، یہ جو کلی کی نا، اللہ نے ہر کام میں بڑی حکمت رکھی ہے۔ تو نے عبادت کی نیت سے وضو کرتے ہوئے کلی کی، اللہ نے تیرے منہ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ناک میں پانی ڈلوایا، ہم سمجھتے ہیں شاید مٹی صاف ہو رہی ہے، اکثر ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ بڑی حکمتیں ہیں، وہ الگ باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ ناک میں جو پانی ڈالا نا، ناک نے بھی تو کئی گناہ کیے ہوتے ہیں نا، ناک بھی بڑی پیاری پیاری خوشبوئیں سونگھ کر دماغ خراب کیا کرتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ معاف ہو گئے، چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، جو حرام کاموں کا ارادہ کیا تھا، کوئی گڑبڑ غلط کام ہاتھوں سے کی تھی، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں، ان ناخنوں کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، ہاتھوں بازوؤں کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ دماغ میں غلط سوچیں آئی، اللہ نے فرمایا مسا کر سر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گردن کا مسا کر جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بالآخر اپنے پاؤں دھو لے، تیرے پاؤں نے غلط قدم اٹھائے تھے، ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اہل کشف حضرات، جن کو اللہ غیب کچھ دکھا دیتے ہیں، پردے ہٹا دیتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں۔ وضو کے گرتے پانی میں انہوں نے دیکھا کہ کس کا کون سا گناہ دھل کے نیچے گر گیا۔ وضو کرنا اتنا بڑا عمل تو نماز کتنا بڑا عمل ہوگا، تیاری کرنا اتنا بڑا عمل تو اس عمل کی کیا شان ہوگی جس کی تیاری پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی تو کر، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، رمضان میں خاص طور پر اور بعد میں بھی کوشش کریں باوضو رہا کریں، باوضو رہا کریں۔ بے شمار فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ باوضو رہنے والے کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ وضو نہ ہو، سردی ہو، وضو نہ ہو، گرمی شدید ہو، بندہ الکس کر جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے کہ یار اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، تو سستی میں نماز نکل جاتی ہے۔ جب وضو ہو بندہ کہتا ہے یار وضو ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ ہماری کوشش تو ہوتی ہے الحمدللہ، ہماری ٹریننگ ایسی ہے، ہماری ٹریننگ فوجیوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ گوریلا جو ہوتے ہیں نا، گوریلا فوجی، ان سے بھی زیادہ سخت۔ ایک قاری حنیف کے گھر میں پیدا ہو گئے، دوسرا ہم نے جب آنکھ کھول کے کچھ دیکھا تو یہ مدرسہ اور ہاتھ میں قاعدہ دیکھا۔ ہماری ٹریننگ تو اسی وقت سے ہے نا جی۔ تو بہرحال کبھی گھر میں نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات سستی ہو بھی جائے، سفر میں کبھی سستی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہی ہے جب سفر پہ نکلتا ہوں وضو کر کے نکلتا ہوں، جو ہی پہلی آواز اذان کی کان میں آتی ہے گاڑی روک کے پہلے نماز پھر سفر۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے آپ کو تمام زندگی باوضو رکھنے کی کوشش کرو۔
پہلا فائدہ یہ ہوگا نماز کی پابندی رہے گی، تیری نماز کبھی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باوضو رہنے والے کو میرے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باوضو رہنے والے آدمی کی روزی میں برکت ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باوضو رہنے والے آدمی کو اللہ روزی وہاں سے دیتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی روزی میں برکت کا نسخہ ہے باوضو رہنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا۔ قرآن مجید میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا میرا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ باوضو رہنے والے پاک صاف رہنے والے سے محبت کیا کرتا ہوں۔ جس سے اللہ محبت کرے اس پہ انعامات کی کتنی بارش ہوگی۔ پھر اس سے روزی میں برکت ہے، غیر سے روزی ملا کرتی ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا جس طرح آج مسجدیں آباد ہیں، دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو یہ مسجدیں ہمیشہ یوں ہی آباد رہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے نا، جتنی کفر طاقتیں ہیں ساری پریشان ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، ہم تو ایسی خبریں دیکھتے نہیں نا، پسند کوئی نہیں۔ ہمیں تو صرف وہ نظر آتی ہیں جب کفر خوش ہو تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کی خوشی میں خوش ہوں، اور پھر ہمیں تسلیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جی، خوش ہونا چاہیے جی، خوش ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کفر پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ کفر کا استاد جو قید ہو جاتا ہے۔ چنگی گال ہے، کچھ بندے کو سمجھ نہیں آئی، اور میری بات جب کسی کو سمجھ نہ آئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پریشان وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ عالم کفر قرآن اور حدیث کو جتنے غور سے پڑھتا ہے مسلمان نے اتنے غور سے کبھی پڑھا ہی کوئی نہیں۔ پریشان نہ ہو جانا میرا یہ جملہ سن کے، جتنے غور جتنے توجہ سے قرآن اور حدیث کو وہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، جو پڑھنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، جتنا غور وہ کرتے ہیں مسلمان نے کبھی کیا ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان 51% جس دن ہوں گے نا پکے مسلمان، جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، خالی لا الہ الا اللہ والے مسلمان نہیں، پکے نمازی مسلمان، جیسے 313 تھے نا مسلمان، ویسے مسلمان جس دن 51% ہوں گے کفر کا زوال شروع ہو جائے گا۔ تو وہ ان دنوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں نمازی بڑھ تو نہیں گئے، کہیں وہ 313 والے نمازی بن تو نہیں گئے۔ وہ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں۔ غور کرتے کرتے رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے، مسلمان بازار چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے، پھر چاند رات کو مسجد میں بندہ نہیں ملتا، جو اعتکاف میں تھا وہ بھی غائب، سارے غائب۔ وہ کہتے ہیں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ایک عارضی ماحول تھا جو ختم ہو گیا۔ عید کے بعد تو پھر مسجدیں سوال کرتی ہے کہ وہ نمازی کدھر گئے جنہوں نے آ کر مجھے آباد کیا تھا، جو میری رونق بنے تھے، جو یہاں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو مجھے آباد کیا کرتے تھے، جو یہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں اعتکاف میں بیٹھ کر جنہوں نے آنسو بہائے، جنہوں نے یہاں تنہائی کی نمازیں پڑھی، رب کو راضی کیا، مسجد کی دیواریں آواز لگاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے
اللہ اللہ کرنے والا رخصت ہو جائے، یہ در و دیوار آواز لگاتے ہیں مولا وہ تیرے نام کی صدا بلند کرنے والا نمازی کدھر گیا؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، شہداء کرام، آل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ اور نماز پڑھنے کا دراصل فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، کئی لوگوں کی نا بڑی فضیلت ہے، ماں باپ فرمایا ان کے چہرے کا دیدار کر تجھے حج عمرے کا ثواب ملے گا، علماء صلحاء ان کے چہرے کا دیدار کرنا ثواب، حافظ قرآن محبت کر ثواب، عزت کر ثواب، کئی ساری روایات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ٹپکا کرتی ہے، برسا کرتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اور جو اس کے قریب جتنا قریب ہوگا اس پر بھی اتنی رب کی رحمت گر جائے گی۔ مستحق وہ نہیں تھا، مستحق ماں باپ تھے، جو ماں باپ کی خدمت میں لگا تھا، رحمت اللہ کی برسی ماں باپ پر، ساتھ میں اولاد پہ بھی گر گئی، اس کے بھی بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں۔ رب کی رحمت برسی ایک عالم پر، حافظ پر، قاری پر، اگر کوئی اس کا خادم تھا، محبت کرنے والا اس کے قریب تھا، وجہ تھا وہ حافظ، وجہ عالم، وجہ اللہ والا، رحمت اس کے اوپر آئی، اس کی وجہ سے اللہ ساتھ والوں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ شادی کا وہ جو شامیانہ آج کل لگتا ہے نا، گول کپا کہتے ہیں جسے، بیچ میں لوہے کا وہ بانس لگا ہوتا ہے، پائپ لگا ہوتا ہے بڑا سارا، اس کی بناوٹ یوں ہوتی ہے، یوں اوپر ایک مرکز، نیچے اتنا بڑا ہال۔ روایات سے پتہ چلتا ہے رب کی رحمت کی مثال یوں ہی ہے، اللہ نے ایک قطرہ گرایا تو ایک بندے پر، لیکن وہ گرتے ہی یوں پھیل جاتا ہے جہاں تک اس کے قرب میں، جوار میں لوگ ہوتے ہیں، اللہ اس کا فائدہ انہیں بھی پہنچاتا ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھے گا، ایک آدمی پر اللہ کی رحمت برسے گی تو اس کا فائدہ اور لوگوں کو بھی ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی رب کی رحمتیں مل جایا کرتی ہے۔ بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا، علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا، ایک بڑے میاں بابا جی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہی ہیں، بارش ہوئی تھی، راستے میں کیچڑ تھا، پانی تھا، پاؤں پھسلا، نیچے جا گرے، کھڑے ہوئے، دوبارہ گھر گئے، نماز تو پڑھنی ہے نا، اپنے آپ کو دھویا، صاف کیا، کپڑے بدلے، دوبارہ مسجد کی طرف جانے لگے، کیچڑ کی جگہ پر جب پہنچے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن پاؤں جو پھسلا دھڑام سے گر گئے، پھر اٹھے اپنے گھر کی طرف آ گئے، اپنے جسم کو دھویا اور نئے صاف کپڑے پہنے۔ اب کی مرتبہ جب باہر کی طرف نکلے، ایک نوجوان اپنے ہاتھوں میں روشنی لے کر کے کھڑا ہے، بابا جی کو نماز کی فکر تھی، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، وہ آگے آگے، بابا جی پیچھے پیچھے، روشنی میں جب چلے کیچڑ والی جگہ نظر آ گئی، پاؤں نہیں پھسلا، مسجد پہنچ گئے، یہ نوجوان روشنی لے کر باہر کھڑا ہو گیا، بابا جی مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، اپنے رب کی رحمتیں سمیٹی، برکتیں سمیٹی، فارغ ہوئے، باہر نکلے، وہ نوجوان روشنی لے کر ابھی بھی کھڑا ہے، آگے آگے چلا، پیچھے پیچھے بابا جی چلے، اس نوجوان
نوجوان نے بابا جی کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ بابا جی کہنے لگے او نیک آدمی، او اللہ والے، تو نے میری اتنی مدد کی، تو مسجد مجھے لے بھی گیا، واپس بھی لایا، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہنے لگا بابا جی آج جھوٹ نہیں ماروں گا، سچ کہوں گا، میں ابلیس ہوں، ابلیس ہوں، شیطان ہوں میں۔ بابا جی کہنے لگا تیرا ستیہ ناز ہو، تیرا کام تو نمازوں سے روکنا ہے، تو مجھے پڑھوا کے لایا۔ کہنے لگا بابا جی میں نے پڑھوائی نہیں، میں نے روکی ہے، میں نے روکی ہے۔ نہیں نہیں مجھے پڑھوا کے لایا، روشنی دکھائی، راستہ دکھایا، پڑھوا کے لایا۔ کہنے لگا نہیں میں نے روکی ہے۔ پوچھا کیسے؟ ابلیس کہنے لگا، شیطان کہنے لگا او بابا جی آپ اندھیرے میں گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے، راستے میں کیچڑ تھا، گر گئے، واپس گھر آئے، نیت یہی تھی دوبارہ مسجد جاؤں گا۔ رب کائنات نے تیری مسجد جانے کی تڑپ اور نیت کی بدولت پہلی مرتبہ گرنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو نے دوبارہ تیاری کی، دوبارہ مسجد کی طرف چلا، راستے میں کیچڑ تھا، تو دوبارہ گر گیا، تیرے دوسری مرتبہ گرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے خاندان کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو تیسری مرتبہ آیا، تیار ہو کے باہر نکلا، اب کی مرتبہ میں روشنی لے کر کے آ گیا، کہیں بابا جی دوبارہ نہ گر جائے، اللہ پورے شہر کی مغفرت نہ کر دے۔ تو اتنے بڑے عمل کے لیے چلا ہے مسجد میں، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، جتنی زیادہ طلب ہوگی، جتنی زیادہ تڑپ ہوگی، اتنے بڑے میرے اللہ کی طرف سے فیصلے آیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، چل رہا ہے، اپنے گھر سے مسجد کے راستے میں چل رہا ہے، اپنا لباس ہے، وضو کر کے چلا ہے، حضور نے فرمایا گھر سے مسجد جانے والا یہ آدمی عظمت میں ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہو۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے مسجد کی طرف جانا۔ اگر محبت ہو تو یہاں ایک بڑی قیمتی بات بتاتا جاؤں، حدیث شریف کا مفہوم۔ نمازیں کتنی ہوتی ہیں جی؟ آج کل تو روز پڑھتے ہیں نا جی، یاد ہوں گی۔ کیوں بیٹا کتنی نمازیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 نمازیں۔ ان میں کچھ مشکل ہے، کچھ آسان ہے، 2 اعتبار سے۔ اللہ اکبر، سنانا پڑے گا جی حسین کی شان میں، اللہ سلامت رکھے۔ 5 نمازیں کچھ مشکل کچھ آسان، 2 اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ عصر کی نماز ہے، گئے واپس آ گئے، 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی، 4 فرض پڑھو آ جاؤ۔ مغرب بھی تھوڑی سی ہیں تعداد کے اعتبار سے، کچھ آسان کچھ تھوڑی سی مشکل، اور کچھ آسان مشکل ہے ٹائم موسم کے اعتبار سے۔ فجر کی ہے تو 4 2 اور 2 4، لیکن تھوڑی سی اوکھی ہے۔ میں نے جا کے آج فجر کی نیت باندھی محلے کی بلال مسجد میں، ہمارے حافظ صاحب نے لمبی صورتیں چھیڑ لی، پھر مجھے یاد آیا آج جمعہ ہے، جمعے والے دن حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے، سورت سجدہ اور سورت دہر۔ فجر پہلے ہی ذرا مشکل، آبا جی نے اور مشکل کر دی۔ بہرحال بڑا مزہ آتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اکثر لمبی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اور 11 مہینوں میں فجر اور بھی مشکل. کیوں؟ آج کل تو سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. اٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی، نماز بھی پڑھ لی. لیکن عام دنوں میں اسپیشل نماز کے لیے اٹھنا، گرم نرم بستر چھوڑنا، آنا بڑا مشکل. گرمیاں آ رہی ہیں، اللہ ہر کے سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. گرمی میں دوپہر کی نماز بڑی مشکل، تھکاوٹ کے دنوں میں عشاء کی نماز بڑی مشکل. لیکن حضور نے فرمایا جس عمل پہ تجھے مشقت زیادہ، اس عمل پہ اللہ کی رحمتیں زیادہ. نعرہ تکبیر. جس عمل پہ دشواری زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج کرنے آ جا، صاف ستھرا حج کر، پاک صاف حج کر، کوئی گناہ نہیں کرنا. حج مبرور کر لے جس میں کوئی گناہ نہیں کیا گیا. فرمایا ایسا حج کر کے جب تو واپس آئے گا گناہوں سے ایسے پاک صاف آئے گا جیسے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. حالانکہ گناہ تو بڑے کیے ہیں. یہ گناہوں سے خلاصی کیسے مل گئی، گناہوں سے معافی کیسے مل گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشقت بڑی ہے، پیسہ بڑا لگتا ہے، ٹائم بڑا لگتا ہے، سرمایہ بڑا لگتا ہے. جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن نمازوں کے آنے اور جانے میں تجھے تکلیف اور مشقت زیادہ ہوتی ہے ان نمازوں پر اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرمایا کرتے ہیں. بہرحال حدیث شریف میں نمازوں کی پابندی کرو، نمازی آدمی کی اللہ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور بھی بے شمار انعامات ہیں. اللہ قبر کی زندگی آسان کر دیتے ہیں. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. بڑے انعام. لیکن امام الانبیاء نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. نمازوں کی پابندی کر. کچھ باتیں الٹ کریں تو بڑی سمجھ میں آتی ہیں، حقیقت بھی یہی ہے، حدیث شریف میں بھی یہی ہے. نمازوں کی پابندی روزی میں برکت، نمازیں ختم روزی بھی ختم. بے برکتی کی سب سے پہلی وجہ، بڑی وجہ نماز کا چھوڑنا، نمازوں میں سستی کرنا ہے. اتنی بے برکتی آتی ہے کما کما پاگل ہو جاؤ گے، پورا نہیں ہونا. دال روٹی جسے کہتے ہیں وہ پوری کرنی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو پابندی سے نماز پڑھتا ہوں پھر بھی گھر میں برکت نہیں. ایک اور بات جو قرآن و حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھی لیکن ابا جی سمجھایا کرتے تھے، اسی منبر پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے. اپنے انداز میں فرماتے تو بڑا پکا نمازی ہے ٹھیک ہے، لیکن تیری وجہ سے گھر میں جتنی برکتیں آتی ہیں گھر کے اندر 12 بے نمازی ہیں ان کی وجہ سے ڈبل ٹرپل بے برکتیں آتی ہیں، وہ تیری برکتوں کو کھا جاتے ہیں. ایک کے ذمہ لگا دیا کہ تو برکتیں گھسیٹ کے لا اور باقی بے برکتیں لا رہے ہیں. اس لیے ہم لوگ خود بھی نمازیں پڑھے، گھر میں بھی بدلاؤ. گھر میں اماں نماز پڑھے، بہن بیوی نماز پڑھے، بیٹی نماز پڑھے، ان کی وجہ سے بھی برکت آئے، تیری وجہ سے بھی برکت آئے. دن میں پھر بھی کتنے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، کتنی بدعمالیاں ہو جایا کرتی ہیں، سب سے گناہ ہو رہی ہے، لیکن نمازیں پڑھتے جائیں گے گناہ مٹتے جائیں گے، رحمتیں آتی جائیں گی. ایک دن ایسا آئے گا گناہ ختم ہو جائیں گے، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. نماز جو میں نے باتیں سمجھانی تھی ان سے میں دور چلا گیا.
نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے باتیں ہیں. لیکن ہمیں نماز کی لذت حاصل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ سے گفتگو ہے. مسلمان کو پتہ ہی کوئی نہیں. جب پتہ نہیں تو لذت بھی نہیں، مزہ بھی نہیں، اور نماز اپنا کام نہیں کر رہی ہمارے ذہن میں ہے. حقائق بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھو گے، نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی، بدماشیوں سے روکے گی، فحاشی سے روکے گی، جھوٹ بولنے سے روکے گی، دغا دینے سے روکے گی. نماز ہر برائی سے روکا کرتی ہے. ہم لوگ نمازی بھی ہیں، جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں. نماز نے ہمیں نہیں روکا. اس میں نماز کا قصور کوئی نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم نے اس درجے کی نماز کبھی پڑھی کوئی نہیں جو ہمیں برائی سے روکے. نماز روزانہ پڑھی ہے، لیکن نماز کی چوتھی رکعت میں نمازی کو پتہ نہیں ہوتا رکعتیں کتنی ہو گئی. ناراض تو نہیں ہوئے میری بات سن کے؟ ہاں ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، قاری صاحب پتہ نہیں چلتا کون سی رکعت ہے. میں نے کہا تجھے پتہ چل جائے گا جس دن تو نے اپنی پوری توجہ مسجد میں کر لی، جس دن تو نے اپنا پورا دھیان اپنے رب کی طرف کر لیا، جس دن تجھے پتہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، آیا کیا کرنے ہوں. جس دن تجھے ان باتوں کا پتہ چل گیا پھر تجھے رکعتوں کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم لوگ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ 1 منٹ رہ جائے پھر میں شٹر گراؤں گا. ابھی تو مؤذن نے، مکبر نے تکبیر کہنی ہے، پھر امام نے کہنا ہے صفیں سیدھی کر لو، پھر امام کہے گا موبائل بند کر لو، پھر لوگ موبائل بند کریں گے، پھر امام اللہ اکبر کہے گا، پھر امام سبحانک اللہ پڑھے گا، پھر امام الحمدللہ پڑھے گا، پھر لمبی سورت پڑھے گا. اتنی دیر میں میں بھی پہنچ جاؤں گا. جب تو دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا مسجد میں آیا، نیت باندھی، سانس پھولی ہوئی تو مسجد میں ہے تو صحیح، موجود کوئی نہیں. جب بھاگتا بھاگتا آتا ہے نا بندہ، دماغ وہیں چھوڑ کے آتا ہے. کوئی تالا نہ توڑ لے، کوئی شٹل نہ اٹھا لے، میرا گاہک واپس نہ چلا جائے. اس لیے علماء اکرام نے ایک تجربہ لکھا کہ جب اذان ہو تو مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے. یعنی 15 منٹ پہلے تو مسجد میں آ جا. مسجد میں بیٹھے گا، تیری سانس بحال ہے، تیری طبیعت بحال ہے. مسجد میں آ کے ذکر اذکار کرے گا، نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھے گا. مسجد میں تیرا دھیان آ جائے گا، تیری توجہ بنے گی کہ میں آیا کس لیے، کس کام آیا ہوں. اگلی بات سنو، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لو، ان کا مفہوم سیکھ لو، پھر نماز پڑھو گے بڑا مزہ آئے گا. اکثر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. سب سے آسان جملہ یہی ہے میرے خیال میں. جسے اللہ اکبر کا نہیں پتا تو اسے سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ کیا پتا ہو. اسے پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اس کا مطلب کیا پتا ہوگا. پھر اسے کیا پتا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، میں نے کیا بولا، میرے رب نے کیا جواب دیا. پھر ہمیں کیا پتا،
ہاں ہاں حدیث قدسی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب کوئی نمازی نیت باندھ کر کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک جملہ نمازی نے بولا، ایک جملہ بندے نے بولا، ایک جملہ بدلے میں اللہ بولا کرتے ہیں، یہ باتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں، یہ گفتگو شروع ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا جب نمازی کہتا الحمدللہ رب العالمین، جواب میں اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، اور فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی، میری تعریف بیان کر دی۔ بندہ آگے چل کے جیسے جیسے یہ سورت پڑھتا جاتا ہے رب کی طرف سے جواب ملتا جاتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں میں پڑھتا کیا ہوں۔ جب ترجمہ مفہوم نہیں پتا تو اسے کیا پتا میرا رب جواب مجھے کیا دے رہا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازی آدمی جب نماز کی نیت باندھا کرتا ہے میرے رب کی خاص رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نور کی ایک فضا لہر قائم ہو جایا کرتی ہے۔ نمازی آدمی کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ تیسرا جملہ بڑا عجیب ارشاد فرما دیا، فرمایا اے نمازی تجھے اگر پتہ چل جائے تو نے کس کے سامنے نیت باندھی ہوئی ہے، تیرے سامنے کون ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے قیامت آ جائے سلام نہ پھیرے۔ پتہ جو کوئی نہیں ہم پڑھتے کیا ہے کرتے کیا ہے۔ فرمایا تجھے اگر پتہ چل جائے تو کس کے سامنے ہے، کس سے باتیں کر رہا، تو کیا بول رہا ہے اور تجھے جواب کیا مل رہا ہے۔ فرمایا تجھے اگر پتہ چل جائے یہ جو تو نے نیت باندھی ہے نا قیامت آ جائے تو سلام نہ پھیرے، تاکہ یہ تعلق اور یہ نسبت یوں ہی جڑی رہے، میں نیت باندھ کے کھڑا رہوں، رب کی رحمتیں برستی رہے، میرے اللہ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ بھئی یہ نماز ایسی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ گھر میں کوئی فرشتہ آئے گا ہمیں سکھانا، مسجد میں مدارس میں علماء کے ماحول میں جماعتوں میں چل کے یہ نماز پتہ چلتی ہے کہ ایسی نماز کیسے پڑھے، یا پھر میرے کہنے پہ آنکھیں بند کر لے، تو گیا نہیں تصور میں کربلا لیا، تصور میں کربلا لیا، وہاں جو نمازیں پڑھی گئی نا بس وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اس وقت بھی نماز کی نیت باندھی کہ جس وقت خاندان شہید ہوا پڑا، 72 لاشیں، بڑے پیارے پیارے لاشیں پڑے ہیں، ان میں اولاد بھی ہے، جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، جوان بیٹے بھی ہیں، اپنی سگی اولاد ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، سارا قریبی خاندان ہے۔ اس وقت اتنی تکلیف اور پریشانی کے غم کے حالات میں بھی جب نماز کا وقت آیا، ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ اتنی لاشیں گیری پڑی، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا خاندان دشمنوں نے شہید کر دیا، ظالموں نے ظلم کر دیا، نہیں نہیں ان باتوں کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ جو ہی نماز کا وقت ہوا نیت باندھی اللہ اکبر،
ہم سے آسانیوں میں نیت نہیں باندھی جاتی، فرصتوں میں نیت نہیں باندھی جاتی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نمازیں ہوں تو ایسی ہوں کہ جیسی کربلا میں تھی، نمازیں ہوں تو ایسی ہوں کہ جیسی کربلا میں تھی، ہمارے تو خیال بدلے گئے نمازوں میں مسلمانوں۔ اور لوگوں نماز اگر سیکھنی ہے کربلا چلا جا، نماز اگر سیکھنی ہے کسی اللہ والے سے حضرت حسین کا کربلا کا واقعہ سن لے۔ اگر نماز کی محبت سیکھنی ہے میرے والد گرامی قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت حسین کیسٹ سن لے، وہاں سے تجھے پتہ چل جائے گا۔ اتنی پریشانی اتنے غموں کے اندر گھرے ہوئے لیکن نماز کا سجدہ ترک نہیں کیا، کیونکہ حضرت حسین جانتے تھے نماز پڑھنے سے خدا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ مل جایا کرتے ہیں، نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات کرنا ہے، نماز پڑھنا اللہ سے گفتگو کرنا ہے، نماز پڑھنے والے کو رب بھی مل جایا کرتا ہے، سب بھی مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے کیا خوب کہا کسی نے کہ دید کی گر تلاش ہے، دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں اگر رب کو پانا ہے، رب کے ذریعے رب کا سب پانا ہے تو آؤ نماز کے سجدے کرو، نماز کے سجدوں میں اپنا دل لگاؤ، نماز میں محبت لگاؤ، نماز سے محبت کرو۔ جو نمازوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر! یہ کامیابی ہم نے صرف ایک مہینہ نہیں لینی، مستقل لینی ہے۔ اگر کامیابی دنیا آخرت کی مستقل چاہیے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ مشکل کام نہیں، تھوڑی سی جرت کرنی پڑتی ہے، بغیر جرت کے تو روزی بھی نہیں ملتی۔ دکان پہ نہ بھی جی چاہتا ہو جرت کرنی پڑتی ہے، جائیں گے تو بچوں کے لیے کچھ لائیں گے، ادھر دکان پہ بھی جایا کر، ادھر برکتوں کی دکان میں بھی آیا کر، اللہ کے گھر میں بھی آیا کر۔ یہاں آنا، مسجد میں آنا، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کو نماز سے بڑی محبت ہے۔ میں آپ کو بتا چکا جس سے زیادہ محبت ہو، اللہ فرماتے ہیں اکثر آیا کر، زیادہ آیا کر، ایک دن میں 5 مرتبہ مل کے جایا کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز کے سجدے میں اللہ کو بڑے پسند ہے، یہ نماز کے سجدے اللہ کو اتنے پسند ہے۔ ظاہراً اگر دیکھیں انسان نے اپنے جسم
کا سب سے قیمتی سرمایہ، قیمتی حصہ پیشانی زمین پہ رکھ دیا، اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے پریشان نہ ہونا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ نے زمین پر تیری پیشانی اس لیے لگوائی، اس لیے رکھوائی، اس لیے رگڑوائی، میں اللہ کو یہ انداز بڑا پسند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ والا یہ حصہ بڑا پسند ہے، یہ سجدہ میں اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مولا کتنا پسند ہے؟ فرمایا میرے حبیب نبی سے پوچھو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب آدمی زمین پر پیشانی رکھ کے سجدہ کیا کرتا ہے، دیکھنے والوں کو زمین نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں ہوا کرتا ہے، ایسے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہو۔ میرے اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، میرے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے خود ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، میں اللہ عرش کے اوپر ہوں۔ اگر اللہ عرش پہ ہے تو اللہ کے قدم بھی عرش پہ۔ جب کوئی آدمی نماز کا سجدہ کرتا ہے، جسم تو زمین پہ ہو سکتا ہے، پیشانی عرش پہ ہوتی ہے۔ مولانا محمود حسن ایک اللہ والے گزرے ہیں، سجدہ کرتے بڑا لمبا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا اللہ والے اتنا لمبا سجدہ؟ خیر ہے بھول جاتے ہو یا کوئی مزہ آتا ہے یا کیا بات ہے؟ کہا اللہ والوں سے سنا ہے جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو ایسے ہے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو، اور جس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو اٹھانے کا کس کو جی چاہتا ہے؟ ایک اور اللہ والے گزرے ہیں مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات میں لکھا ہے سجدہ کرتے بڑا لمبا سجدہ کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے سوال کر لیا اللہ والے کیا ملتا ہے اتنا لمبا سجدہ کرنے میں؟ فرمانے لگے اس لیے لمبا سجدہ کیا کرتا ہوں، آج میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی سجدہ کرنے کی تو میں لمبا سجدہ کر لیتا ہوں، میں یہ سوچ کر سجدہ لمبا کرتا ہوں آج توفیق ملی، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، دوبارہ توفیق ملے نہ ملے، اس لیے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور ایک ہم ہیں کہ سر رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اخیر ٹائم ہے، بات میں نے ختم کرنی ہے، میں چاہتا ہوں بندے ناراض نہ ہوں، خوشی خوشی جائیں۔ جس کا سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ تیری کوئی خوش نصیبی نہیں، بدبختی ہے۔ یہ خوش نصیبی نہیں، بدبختی ہے کہ تجھے اللہ اپنے قدموں میں آنے نہیں دیتا۔ ایک مرشد، ایک اللہ والا جسے اپنے قدموں میں نہ آنے دے، لوگ کہتے ہیں تیرا ککھ نہیں بچا۔ کیوں؟ تیرا مرشد ناراض ہے۔ اور اس کا کیا بچا ہے جس کا اللہ ناراض ہے، جس کا اللہ اسے اپنے قدموں میں سر رکھنے ہی نہیں دیتا۔ مثال میری غلط تو نہیں ہو گئی؟ ہم یوں ہی جا کے مرشد کے قدموں میں ہاتھ رکھتے ہیں نا جی، کئی لوگ سجدہ بھی ٹھوک دیتے ہیں۔ تو جس سے مرشد ناراض ہو یا تو وہ دھکا دیتا ہے یا بتا دیتے ہیں فلانا آئے نہیں آنے دینا، کہاں؟ میرے قدموں میں۔ تو اللہ نے بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ فلاں بندے کو نہیں آنے دینا میرے قدموں میں، اس کے گناہ ایسے ہیں، اس کی بدعمالی ایسی ہے۔ اللہ سے توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتیں عام ہے، بارش کی طرح برس رہی ہیں، صرف اشارہ دینے کی دیر ہے
معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے، رحمت کے اس میں سمندر میں غوطہ دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ جب معافی مل جائے گی سجدے ملیں گے، جب سجدے کریں گے بڑا مزہ آئے گا، اللہ کے قدموں میں ہم سر رکھا کریں گے۔ کوشش کریں گے نوجوان خاص طور پہ عید کے بعد بھی اللہ کے قدموں میں سر رکھیں گے۔ نوجوان اشارہ دیں مجھے، کون کون نوجوان؟ لو جی، باپے بھی نوجوان بن گئے آج ماشاءاللہ۔ اللہ سب کی جوانی سلامت رکھے۔ اپنا فائدہ ہے نمازیں پڑھنے سے، اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، لوگوں کو بھی لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کبھی زندگی رہی وضاحت کروں گا۔ پکا نمازی، میرا یہ جملہ یاد رکھ لینا بس، پکا نمازی جس کو نماز کی فکر لگ جائے، ہاں جب فکر ہونا، بندہ کہتا ہے روٹی اٹھا، گھر والے کہتے ہیں تیری پسند کی ہے، کہتے ٹھیک ہے پسند کی ہے لیکن اذان ہو گئی۔ جب فکر لگ جائے تو جہاز میں بھی اڑ رہا ہوں، فکر نماز کی ہو۔ جس نمازی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا عالم حافظ قاری میں زور دے رہا ہوں، جس کو نماز کی فکر لگ جائے وہ آدمی صاحب کرامت ولی بن جایا کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔